रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 13 आयत नंबर 47 टू 56। पिछली आयत में भी और यहाँ से आइंदा कुछ आयत तक भी बनी इसराइल को ही खिताब है। तो देखते हैं आयत नंबर 47। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और बेशक मैंने फ़जीलत दी तुमको तमाम जहान वालों पर। अल्लाह ने इन पर क्या एहसानात किए थे, क्या नेमतें दी थी। जैसा कि हमने पिछली आयत में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इनमें नबी भेजे, किताब दी, मनो सलवा उतारा। अल्लाह ताला ने इनको दीन की समझ हदायत दी, बादलों का साया किया, और क्या किया कि अल्लाह ने इनको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। और तुम, अल्लाह कह रहे हैं, और तुम मेरे रसूल के साथ क्या कर रहे हो, यानी कि उनको उनकी नेमतें याद करा के और उनका जो सलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था वो बताया जा रहा है। हम भी अपने आप को देखें, अल्लाह की कितनी नेमतें और एहसान हैं हम पर। उसने हमें भी चुना हुआ है अपने दीन के लिए, अपनी किताब के लिए, और हम किस चीज़ को तरजीह देते हैं? इंसानों को तरजीह देते हैं। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। तो डरो उस दिन से, ना काम आएगी किसी नफ्स के नफ्स को कुछ भी, और ना कबूल किया जाएगा उससे बदला, और ना वो मदद दिए जाएंगे। उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी किसी के काम ना आ सकेगा। कोई रिश्तेदार, औलाद, शोहर, दोस्त, कोई भी काम ना आएगा। किसी की कोई सिफारिश काम ना आएगी, और ना कोई मुआवजा गुनाहों के बदले लिया जाएगा। हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने किया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी से कहा था, ए सफ़िया फूफी और ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आऊँगा। दुनिया में मुझसे जो मांगती हो मांग लो, और वहाँ काम नहीं आऊँगा। इसलिए खुद कुछ कर लो, और हम सब का अंजाम और वापसी उसी की तरफ है। तो फिर हमें भी हर चीज़ से बढ़कर उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और क्या कहा बनी इसराइल से, वो वक्त याद करो, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔना यसुमूनकुम सूअल अज़ाबी युसब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। और जब हमने तुमको आले फ़िरौन से नजात दी, वो चखाते थे तुमको बुरा अजाब, वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को, और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें आजमाइश थी बड़ी तुम्हारे रब की तरफ से। जैसा कि बनी इसराइल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वहाँ सेटल डाउन हो गए, और कुछ अरसे बाद उन पर ज़वाल आया, और आले फ़िरौन ने उनको ग़ुलाम बना लिया। अगरचे ये आले फ़िरौन के ग़ुलाम थे, मगर वो उनसे ख़ाइफ़ थे, क्योंकि बनी इसराइल की तादाद दिन ब दिन बढ़ ही थी। तो फ़िरऔन ने जब ये देखा तो सोचा कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये हमारे ऊपर गालिब आ जाएं अपनी तादाद की कसरत की वजह से। तो उन्होंने क्या करना चाहा, यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, बनी इसराइल को सख्त मुशक्क़त में मुब्तला किया। उनसे ऐसे ऐसे काम लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते। इस जबरी मुशक्क़त के दौरान बहुत से लोग काम के दौरान ही मर जाते, और उसके अलावा ख़ास प्लानिंग के तहत एक बड़े पैमाने पर उनके मर्दों को भी कत्ल किया गया। युज़ब्बिहूना अब्नाकुम, वो उनके बेटों को ज़िबा करते थे। बाज़ तफसीर की किताबों में ये बात भी लिखी हुई मिलती है
کہ فرعون کے نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا۔ ان وجوہات کی بنا پر اس نے ان کے بیٹوں کو بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور کیا کرتے تھے؟ یستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ مردوں کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، اور وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور پھر ان سے کون سی نسل جنم لیتی تھی؟ فرعون کی۔ اور اس میں آزمائش اور امتحان تھا، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان بنی اسرائیل پر یاد کروایا جا رہا ہے کہ کیسے میں نے تمہیں اس ذلت والی زندگی سے نکالا تھا۔ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور آزمائش کسی کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے، کسی سے بڑا کام لینے کے لیے بھی آتی ہے۔ بڑی آزمائشیں سب سے زیادہ پیغمبروں پر آئی، تو بنی اسرائیل کو چونکہ اللہ نے چنا تھا انہیں آزمائش میں ڈالا تاکہ پلٹیں اور اپنا مقام جانیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا، پھر نجات دی تم کو اور غرق کر دی آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات دلائیں۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو سمندر تھا۔ بحر دریا اور سمندر دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل سورۃ الشورى میں آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر۔ انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور پانی کے درمیان کھلا راستہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے سمندر پھاڑا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر نجات دے دی اللہ نے فرعون سے اور اس کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ بھی ان کے پیچھے آ گیا تھا۔ اور جب وہ غرق ہوئے تو تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ سب ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو عام انسانی عقل میں نہیں آتے، جیسے یہ سمندر پھٹنے والا معجزہ تھا۔ دیکھیں، ایک سڑک بنانے کے لیے کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کہاں ایک عصا کے ذریعے ایک پورا راستہ بن جائے، اور وہ بھی سمندر میں۔ یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی مصیبت سے نکالتا ہے۔ لہٰذا مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف کہ فلاں ہماری مدد کر دے گا اور فلاں ہمارے کام آ جائے گا۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو۔ ہماری ذاتی زندگی میں بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ نجات تو اللہ دیتا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اب کیا ہے؟ جب نئی زندگی شروع ہوئی فرعون کی غلامی کے بعد، تو اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ تعلیمات کی، اللہ کی رہنمائی کی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اور مجھ سے کتاب لے لو، اور یہ 40 راتوں کے لیے تھا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، ورنہ وہ چاہتا تو ایک دن میں بھی کتاب دے کر واپس بھیج دیتا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھیں 23 سال میں کتاب دی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ سونے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری ایک ایسا شخص تھا جو بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، جو اپنی قوم کے ساتھ یہ معجزہ دیکھ کر ہی یہاں پہنچا تھا۔ مگر جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے زیورات اٹھا لیے تھے۔ چونکہ دیکھیں جب بھی کوئی انسان اپنا گھر چھوڑنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کرنسی زیور اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے جو لوگ دیکھیں انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ وہاں سے اپنے گھر تو نہیں اٹھا کر لائے تھے نا، زیورات وغیرہ ہی ساتھ لائے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا بنی اسرائیل نے، کیونکہ عام زندگی میں بھی انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ زیور میرے کام آئے گا، مجھے بچا لے گا، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے اسے ہمیشہ سمجھتا ہے کہ یہ کافی ہوگا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں لوگ، ذرا سا پیسہ بچے سونا خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ خصوصاً خواتین میں یہ عادت بہت ہوتی ہے کہ یہ کام آئے گا، اس لیے ہمیشہ سونا بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ حالانکہ جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو۔ تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ نے کہا تم ظالم تھے، اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی کی۔ کیونکہ ظلم کیا ہے، اللہ کے حق میں کمی۔ یہ تو اللہ کا حق تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے، اور تم نے یہ حق بچڑے کو دے دیا۔ اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا گناہ شرک معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر انسان زندگی میں شرک کی معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی، کیونکہ بعض اوقات انسان جہالت میں شرک کر جاتا ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا کہا کہ تم شکر ادا کرو، یعنی توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ معافی شکر کو لازم کرتی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، کیونکہ تورات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، اور بعض کے نزدیک یہ فرقان معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ کو ملے تھے۔ اصل غرض کتاب کا مقصد کیا ہے، ہدایت پانا۔ ہمیں بھی قرآن ملا کس لیے، ہدایت کے لیے، مگر عام طور پر لوگ انہیں قرآن کے کیا مقاصد بنا لیے، اسے صرف ثواب کے لیے پڑھنا، میت کے پاس، جن بت بگانے کے لیے، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے۔ مگر اسے پڑھ کر ہدایت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اس میں صرف احکامات ہی نہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، ان کی غلطی بتا رہے ہیں، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ایک مبلغ کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے۔ تو کیا ظلم، کیا وجہ، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنانے کے، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ یعنی علاج کیا ہے، توبہ۔ جو تمہارا رب پیدا کرنے والا تھا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ جس کو تم نے خود بنایا، تم اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہو، تمہاری عقل کہاں گئی؟ لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ کچھ گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں چھوٹے موٹے، اور کچھ گناہ ہیں ان کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ تو اس شرک کا کفارہ کیا تھا، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو مراد یہاں خودکشی مراد نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مارو۔
تو جب اسلحہ اٹھا کر وہ سب ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور جب یہ حالت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے کہ یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ ھو التواب الرحیم۔ تو وہ مہربان ہوا تم پر اور وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے، مگر یہاں اللہ کے حکم سے ہی قتل کرنا تھا۔ بعض اوقات انسان کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بڑی آزمائش تھی ان کی، کیا؟ اپنے پیاروں کو قتل کرنا، کیونکہ جرم بھی بہت بڑا تھا نا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مجرم تھے جو انہیں قتل کیا گیا، جو شرک کے جرم سے بچ گئے تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ جو بچ گئے تھے وہ تو ایک طرف تھے، اور یہ جو مجرم تھے یہ خود ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ موت تک قبول ہوتی ہے۔ ہمیں جس چیز کا کیا کفارہ دینا ہے، ہم اپنے لیے اگلی آیات میں احکامات پڑھیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو سامنے، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو قوم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان پر بجلی گر پڑی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بجلی گرنے لگی ہے۔ کچھ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر واپس آئے تو قوم نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے کیسے بات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا اور کوہ طور پر لے گئے، تو وہاں جا کر وہ کہنے لگے ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ اس پر ان کی شامت آئی۔ تو ناجائز مطالبات اللہ سے اور پیغمبر سے بسا اوقات انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سورۃ اعراف آیت 155 میں آتا ہے، اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا۔ آج تو ان نادان لوگوں کی بات پر انہیں ہلاک کر رہا ہے، یعنی تو انہیں دوبارہ اٹھا لے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ لوگ مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ کتنا بڑا انعام تھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ نیند یا بے ہوشی والی کیفیت نہیں تھی، ان کی واقعہ ہی موت ہوئی تھی، اور یہ نعمت کیوں یاد کروائی جا رہی ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی انسان اگر کسی بیماری، آفت، حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تزکیہ ہمارے لیے کیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، یہ ظلم ہے سب سے بڑا، لہٰذا اللہ سے اس کے بچنے کی توفیق مانگے اور خود کوشش بھی کرنی ہے اس سے بچنے کی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔